ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज 15 फरवरी और हफ्ते का दिन है। स्वीडन की इमिग्रेशन के हवाले से अच्छी खबरें आज के व्लॉग में शामिल हैं, क्योंकि अक्सर अब आप जब मेरे व्लॉग देखते हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे जो कवानीन आ रहे हैं या यहाँ के जो हालात हैं मैंने वही पेश करने हैं। लेकिन कई लोग जो है तबसरा करते हैं जी अच्छी खबरें कम जो है वो आपकी तरफ से देखने को मिलती हैं। तो आज के व्लॉग में अच्छी खबर है वर्क परमिट रखने वालों के लिए, जिन लोगों के पास इस वक्त वर्क परमिट है उनके लिए, या मुस्तकबिल में जो लोग वर्क परमिट लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। और दूसरी, स्वीडन की नेशनैलिटी के हवाले से जो नया कानून आ रहा है उस हवाले से भी एक बहुत अच्छी कोशिश हो रही है, और आप भी उस कोशिश में जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो आज का व्लॉग इन सब हवालों से अच्छी खबरों पर मुश्तमिल है। और अच्छी खबर एक ये भी कि मेरी जो किताब स्वीडन के हवाले से है, वतन सानी, उसकी स्टॉकहोम में तकरीब रूनुमाई हो चुकी है। अब वो किताब स्वीडन में मौजूद है। जो लोग स्वीडन में ये किताब हासिल करना चाहते हैं वो बआसानी kisanabooks.sc पे जाके वो अपना ऑर्डर दे सकते हैं। किताब बाई पोस्ट उनके घर पहुंच जाएगी। और इस किताब में स्वीडन के हर हवाले से मालूमात हैं, इमिग्रेशन के हवाले से भी, कानून के हवाले से भी, जॉब्स के हवाले से, यहाँ के रस्म और रिवाज और बहुत सी मालूमात। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये किताब बहुत पसंद आएगी। तो ये आप kisanabooks.sc पे जाके अपनी कॉपी, अपनी किताब हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं जनाब, आज की जो है वो बड़ी खबर ये कि वर्क परमिट रखने वाले लोगों के लिए जो कम से कम तनख्वाह की हद है, उसमें स्वीडन की जो एक बड़ी माइग्रेशन कोर्ट है उसने एक डिसीजन दिया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को इसमें जो है वो फायदा हो सकता है। आप लोग जानते हैं कि स्वीडन का वर्क परमिट हासिल करने के लिए हुकूमत ने यहाँ जो औसत तनख्वाह है उसका जो है वो 80% जो है वो रखा है कि कम से कम इतना होना चाहिए। ये कम से कम तनख्वाह नवंबर 2023 में जब हुकूमत ने फैसला किया था उस वक्त ये थी 26,560। और इसके बाद फिर जून 2024 के बाद ये जो तनख्वाह इस वक्त चल रही है ये 28,480 है। और ये हर साल जून में जो है वो नई तनख्वाह जो है वो मुतारफ होती है। तो इस साल भी जून में जब स्वीडन की औसत तनख्वाह आएगी तो फिर स्वीडन की जो है वो 80% तनख्वाह वो अनाउंस करेंगे क्या है। लेकिन हुकूमत तो चाहती है कि 100% तनख्वाह जो है वर्क परमिट के लिए बने। तो ये जो तनख्वाह है 28,480 इस वक्त ये, और मैंने कहा कि नवंबर 2023 में ये थी 26,560। तो उस वक्त एक खातून जो है वो काम कर रही थी एज ए नर्सिंग असिस्टेंट। उसने अपनी एप्लीकेशन जो है वो एक्सटेंशन के लिए माइग्रेशन बोर्ड को भेजी, और उसने अपनी एप्लीकेशन भेजी फरवरी 2023 में। लेकिन उसकी एप्लीकेशन का फैसला जो है वो नवंबर में जब इन्होंने नई तनख्वाह नाफज की उसके बाद जाके जो उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस हुई, और उसकी एप्लीकेशन पे फैसला माइग्रेशन बोर्ड ने किया 16 जनवरी 2024 को। और उस वक्त जो नई तनख्वाह नाफज हो गई थी वो थी 26,560। और इन्होंने कहा कि जो पुरानी एप्लीकेशंस होंगी जब उनका फैसला आएगा तो वो भी नई तनख्वाह के तहत होगा। तो यानी उस ने जो नर्सिंग असिस्टेंट जिसने अपनी एप्लीकेशन भेजी थी उसकी तनख्वाह जो है वो 26,560 होनी चाहिए थी। लेकिन इससे पहले जब वो काम कर रही थी उस वक्त उसकी तनख्वाह जो है वो 21,553 यानी 21,653 स्वीडिश क्राउन थी। ज़ाहिर है उसकी पहली तनख्वाह थी। लेकिन जब उसकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए माइग्रेशन बोर्ड के पास आई और माइग्रेशन बोर्ड ने ये देखा कि इस वक्त जो कम से कम तनख्वाह है ये 26,560 होनी चाहिए, लेकिन वो जो दरख्वास्त देने वाली खातून थी उसकी जो तनख्वाह थी ग्रुंद लोन यानी बुनियादी तनख्वाह, और उसके अलावा जो हफ्ते इतवार को जो ओवर टाइम करते हैं और उसमें जो उबेतिल्लक मिलता है वो सब मिल मिला के उसकी तनख्वाह बन जाती थी 26,887 यानी 26,887। तो यानी जो मुकर्रर तनख्वाह थी उससे भी तकरीबन 300 करोड़ उसकी तनख्वाह ज्यादा थी, तो उसके हक में फैसला होना चाहिए था। लेकिन माइग्रेशन बोर्ड ने उसकी दरखास्त मुस्तरद कर दी, उसका वर्क परमिट एक्सटेंशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट की, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि ठीक है तुम्हारी ये ओवर टाइम और उबेतिल्लक मिला के वो हद पूरी हो रही है, लेकिन माइग्रेशन बोर्ड चाहता है कि तुम्हारी जो ग्रुंद लोन है बुनियादी तनख्वाह है वो इतनी होनी चाहिए 26,560, और चूंकि तुम्हारी उससे कम है
تو ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ خاتون جو ہے وہ جو سویڈن کی ہائیسٹ کورٹ ہے اس کے پاس چلی گئی، اور اس پہ جا کے اس نے وہ ساری جو ہے وہ اپنی تفصیل دی کہ میری تنخواہ اتنی ہے اور میرے کانٹریکٹ میں شامل ہے یہ اوور ٹائم کرنا، اوبے تل لیگ اس کا مجھے ملتا ہے، اور مل ملا کے میں اس حد کو پہنچ جاتی ہوں، کراس کر جاتی ہوں جو 26,560 کی ہے، اس لیے میری اپلیکیشن جو ہے ایکسٹینشن کی اپروو کی جائے۔ اب عدالت نے بڑا اہم فیصلہ دیا، اچھا فیصلہ دیا، بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اب ابھی بھی اور مستقبل میں بھی۔ عدالت نے یہ قرار دیا کہ جو اوبے تل لیگ ہے جو ریگولرلی ملتا ہے اور اس کے کانٹریکٹ میں یہ چیز شامل ہے، وہ ہفتے اتوار کو اگر اوور ٹائم کرتی ہے، اگر وہ سارے ملا کے جو کم سے کم تنخواہ کی حد ہے اس کو وہ پوری کر رہی ہے، تو اس کی اپلیکیشن کو منظور کرنا چاہیے، اس کو ورک پرمٹ ایکسٹینڈ کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا انہوں نے جو ہے وہ اہم جو ہے وہ فیصلہ دیا مائیگریشن جو کورٹ ہے، اور اس پہ انہوں نے تنخواہ کی جو ایک ڈیفینیشن بھی کر دی کہ اس میں جو آپ کی لون ہے، تنخواہ ہے، وہ بھی شامل ہوگی، اور جو اوبے تل لیگ ہے، اوور ٹائم ہے، یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں۔ اور چونکہ جو اپلیکیشن دینے والا ہے اس نے یہ ان تمام چیزوں کو پورا کیا ہے، اس لیے مائیگریشن بورڈ جو ہے وہ اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کا اوور ٹائم یا اس کا جو اوبے تل لیگ ہے اس کو ریجیکٹ کرے۔ اس میں عدالت نے یہ بھی لکھا کہ اگر کسی مہینے اس کی تنخواہ میں اوبے تل لیگ یا اوور ٹائم کم آ رہا ہے، اور وہ جو منیمم کم سے کم تنخواہ کی کم از کم تنخواہ کی جو حد ہے اس سے کم ہو جاتی ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی مہینے ہو سکتا ہے اس کو زیادہ آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ایوریج طور پہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ اس کو پورا کر رہی ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اگر کسی مہینے مقررہ جو حد ہے اس سے کم بھی ہو تو تب بھی جو ہے اس کی اپلیکیشن ریجیکٹ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ فیصلہ جو ہے وہ بہت ہی خوش آئند فیصلہ ہے ورک پرمٹ رکھنے والوں کے لیے۔ اور اب جو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ورک پرمٹ کی جو کم از کم تنخواہ ہے وہ 28,480 ہے، تو اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے اور وہ اوبے تل لیگ اور باقی جو اوور ٹائم وغیرہ اس کو ملا کے ایوریج اس کو پوری کر رہا ہے، تو اس کا ورک پرمٹ بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گا یا اس کو نیا ورک پرمٹ مل جائے گا، لیکن یہ چیزیں آپ کے امپلائمنٹ کانٹریکٹ میں لکھی ہونی چاہیے، اس میں یہ چیزیں ہوں کہ آپ اوور ٹائم بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اضافی کام کی تنخواہ بھی ملے گی، سارا کچھ ملے گا، تو یہ کانٹریکٹ میں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگلی ایک اور اچھی خبر ورک پرمٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ مائیگریشن بورڈ کو کہا ہے کہ وہ سویڈن کا جو دفتر روزگار ہے آربس فارمیڈلنگ، اس کے ساتھ مل کے ان جو کام یا پیشے ہیں ان کی ایک فہرست بنائے جن کو کم از کم تنخواہ کی جو لمٹ ہے اس سے ایگزمپٹ کر دی جائے، مستثنا کر دی جائے، یعنی وہ ایسے کام ہوں کہ اگر ان کی تنخواہ جو ہے وہ اس وقت جو فار ایگزامپل 28,480 ہے، اگر اس سے کم ہو تب بھی ان کو ورک پرمٹ مل جائے، تو ایسے کام جن کی سویڈن کو ضرورت ہے، یا جیسے لوگ سیزنل ورکر آتے ہیں یہاں پہ گرمیوں میں کام کرتے ہیں، آلو وغیرہ کھیتوں سے اٹھاتے ہیں، یا بیریز وغیرہ جو پک کرتے ہیں، یا اس طرح کے جو باقی کام ہے، تو یہ اب مائیگریشن بورڈ نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ آربس فارمیڈلنگ ان پہ ڈال رہی تھی، اب حکومت نے کہا دونوں مل کے ایک فہرست بناؤ اور یہ بنا کے ہمیں بتاؤ کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جن کی سویڈن کو ضرورت ہے اور جن کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی لیکن ان لوگوں کو ورک پرمٹ ایشو کیا جائے۔ تو یہ بھی ایک اچھی کوشش ہے، اس میں کئی لوگوں کو ورک پرمٹ مل سکے گا جن کی اتنی تنخواہ نہیں ہوگی۔ اب یہ جو سارا کام ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ ہمارے پاس 1 اگست 2025 تک، یعنی اس سال 1 اگست تک جو ہے وہ حکومت کو پیش کر دے وہ فہرست، اور اس کے بعد پھر حکومت اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ اب اس میں ایک اور اچھا پوائنٹ یہ نکل رہا ہے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ اس سال جون سے جو ہے وہ جو سویڈن کی اوسط تنخواہ ہے جو اس وقت تقریباً 34,000 کے قریب ہے، ورک پرمٹ کی یہ تنخواہ بن جائے، لیکن چونکہ اس میں یہ جو نئی رپورٹ ہے یہ آنی ہے اگست 2025 تک، تو ممکن ہے کہ جو جون میں ورک پرمٹ کی نئی تنخواہ بڑھنی ہے وہ بھی اس میں تاخیر ہو جائے، اس میں ڈیلے ہو جائے، وہ بھی تب جا کے بڑھے جب یہ اگست میں رپورٹ آ جائے۔ تو ایک تو جو جون میں ورک پرمٹ کی نئی تنخواہ بڑھنے کی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑی تاخیر ہو جائے گی، اور دوسرا یہ جو نئے پروفیشنز آ جائیں گے، کام آ جائیں گے جن کے لیے ورک پرمٹ کی کم سے کم تنخواہ لاگو نہیں ہوگی، تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں خبریں سویڈن میں ورک پرمٹ کے لیے آنے والے لوگ ہیں یا جن کے پاس اس وقت ورک پرمٹ ہیں، جنہوں نے ایکسٹینڈ کرنے ہیں،
ان سب کے لیے جو ہے وہ بڑا اچھا ہوگا۔ اور اس حوالے سے ایک اور اچھی کوشش یہ ہے کہ یہاں کی جو انڈسٹری ہے، یہاں کی جو لیبر یونینز ہیں، یہاں کے جو کاروباری حلقے ہیں، انہوں نے جو کم سے کم تنخواہ ہے بڑھانے کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ بہت زیادہ تنخواہ ہے، اس کو کم کیا جائے۔ اور اس کے حوالے سے جو لیبر منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اس پہ نظر ثانی کریں گے۔ تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے کہ اگر لیبر منسٹر کہتے ہیں کہ ہم اس پہ نظر ثانی کریں گے، تو ممکن ہے کہ جو تنخواہ کی جو حد 100% کرنا چاہتے ہیں وہ نہ ہو، یا جو موجودہ ہے اس کو ہی برقرار رکھیں۔ بہرحال یہ ورک پرمٹ کے حوالے سے اوورآل یہ اچھی خبریں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ سویڈن میں وہ ان کو سراہیں گے۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے۔ جو لوگ ورک پرمٹ رکھتے ہیں، جو مستقبل میں لینا چاہتے ہیں، ان کو یہ دونوں خبریں جو ہے وہ کیسی لگی ہیں۔ اس کے بعد اگلی ہم بات کرتے ہیں سویڈن کی نیشنلٹی کے حوالے سے، اور حکومت جو ہے وہ اس کو جلد جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتی ہے۔ پہلے خیال تھا کہ یہ جون 2026 سے نافذ ہوگا، لیکن حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ اس کو 1 جنوری 2026 سے ہی نافذ کر دیا جائے۔ انکوائری کمیٹی کے جج نے جو سویڈن کی نیشنلٹی کے حوالے سے، شہریت کے حوالے سے جو تجاویز دی ہیں، اس میں انہوں نے یہ کلیئر بات لکھی تھی کہ یہ قانون جو ہے وہ 1 جون 2026 سے نافذ ہونا چاہیے، اور اس قانون کے نافذ ہونے سے قبل جن لوگوں کی اپلیکیشنز مائیگریشن بورڈ کے پاس ہوں، ان کو پرانے قانون کے تحت ہی جو ہے ان کا فیصلہ ہو، یعنی ان پہ زبان کی شرط، سویڈن کی جو سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے انفارمیشن، یا اس پہ جو معاشی طور پہ خود مختار ہونا، یا کم سے کم 7,000 کراؤن آپ کے اپنے باقی اخراجات کے علاوہ آپ کے پاس ہو، یہ ساری شرائط نہیں ہونی چاہیے۔ انکوائری کمیشن نے یہ کہا تھا کہ 1 جون سے پہلے اپلیکیشنز پرانے قانون کے تحت ہی ہوں، لیکن جو مائیگریشن منسٹر ہیں یون فوشل، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم ان کو جو ہے وہ نئے قانون کے تحت پروسیس کریں گے، اور جو پرانی اپلیکیشنز آئیں گی جب قانون نافذ ہو جائے گا وہ بھی نئے قانون کے تحت آ جائیں گی۔ اب اس پہ بے شمار لوگ جو ہیں ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تقریباً 80,000 اپلیکیشنز جو ہیں وہ مائیگریشن کے بورڈ کے پاس اس وقت پڑی ہوئی ہیں۔ ایک تو حکومت ان کو سلو ڈاؤن کر رہی ہے کہ ان پہ فیصلے نہ ہوں، اور ان پہ تب فیصلے ہوں جب نیا قانون آ جائے۔ اب اس ساری صورتحال نے لوگوں میں اضطراب ڈال دیا ہے، یعنی ان کو جن کو 5 سال کے بعد نیشنلٹی ملنی تھی ان کو 8 سال کے بعد ملے گی، جن کو 3 سال کے بعد ملنی تھی وہ بھی 8 میں چلے جائیں گے، 7 پہ چلے جائیں گے، پھر باقی شرائط پوری کرنی ہوں گی۔ اس ساری صورتحال کے حوالے سے یہاں پہ ایک اچھی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک امریکی یہاں پہ شخص ہیں پیٹرک ہنری، انہوں نے ایک پٹیشن جو ہے وہ شروع کی ہے، اس پہ آپ لوگ بھی دستخط کر سکتے ہیں۔ اب تک تقریباً 2,488 لوگ جو ہیں انہوں نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں۔ تو جتنے زیادہ لوگ دستخط کریں گے، یہ مائیگریشن بورڈ کے پاس جائے گا، حکومت کے پاس جائے گا، منسٹر کے پاس جائے گا، جس میں یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ جن لوگوں کی اپلیکیشنز نیا قانون بننے سے پہلے مائیگریشن بورڈ کے پاس ہوں، ان کو پرانے قانون کے تحت ہی ان کی نیشنلٹیز کا فیصلہ کیا جائے، ان پہ نیا قانون نافذ نہ کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس وقت شہریت کی اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں، یا وہ ابھی دینا چاہتے ہیں ان دنوں میں، ان سب کو اس پٹیشن میں ضرور سائن کرنا چاہیے۔ آپ کی کولیکٹیو جو آواز ہے وہ تبدیلی لا سکتی ہے، اور اس کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اس پہ جا کے آپ اس کو اوپن کریں اور اپنے دستخط کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ مطالبہ کریں کہ جن کی اپلیکیشنز نئے قانون بننے سے پہلے ہوں وہ پرانے قانون کے تحت ہی جو ہے وہ پروسیس ہوں۔ تو یہ جناب آج کا ولاگ تھا ورک پرمٹ کے حوالے سے، نیشنلٹی کے حوالے سے۔ اس پہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور آئندہ چند ایک ولاگ بڑے امپورٹنٹ آ رہے ہیں، خصوصاً جو لوگ اٹلی، یونان وغیرہ سے آتے ہیں، وہ یہاں پہ پی آر کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں اور جو مائیگریشن بورڈ ان کو کہتا ہے وہ شاید پوری نہیں کرتے، اس حوالے سے ایک ولاگ میں بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ان ولاگز کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ ان کو لائک کر سکتے ہیں، دوست احباب سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔